चौरानवे में तो बहुत देर से, अब अगर मीडिया ने उसको उछाला तो उनका हक है उछालने का, उनको तो अपना इख्तियार। अगर हमारी कोई बात मीडिया को या इस्टेब्लिशमेंट को, हम तो अपना फर्ज अदा करेंगे, कोई राजी हो या नाराज हो। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं आज करता हूँ। अफगानिस्तान के बारे में अरब और अजम तमाम उलमा और हुकूमतों की राय एक थी, मेरी राय अलग थी, और सबको पता है। मजालिस अमूमी में, मरकजी मजलिस अमूमी में जब एक दफा मैं बात कर रहा था, पता नहीं वो 1994 95, ये 94 के बाद की बात थी, सन तो मुझे याद नहीं है। मुझ पे लोगों ने, साथियों ने शोर मचाया, चलो चलो, हाँ 94 में, चलो चलो इजलास खत्म हुआ है, दरवाजे खड़काना शुरू किया, नारे लगे। तो मैंने उनसे कहा कि कुरैश ने कहा था ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीह, तो वल्गौ फीह ने उनसे, उन्होंने कोई नतीजा बरामद किया कि तुम कर लोगे, बेशक न सुनो मेरी बात, लेकिन जो कुछ करते हो वो गलत करते हो। वालिदैन ने तुम्हारे पास बच्चे तालीम और तरबियत के लिए भेजे हैं, ये तुम्हारे पास अमानत है, और तुम इसको जंग के मैदान में कसाब के माल जैसे भर भर के बेचते हो। ये किस शरीयत के मसले के ताबे तुम करते हो? तुम अमानत में खयानत करते हो। ये बात उनको ना पता। तो मैं तो उस वक्त भी कहता, खुमैनी का इनकलाब आया, मैं उसके हक में था, और मेरा मौक़िफ़ ये था कि बैनुल अक़वामी सतह जो तज़ाद है वो दो अफकार के दरमियान है। एक फिक्र है खुदा परस्ती का, जिसका मौक़िफ़ ये है कि सियासत हो, हुकूमत हो, कानून हो, मजहब की बुनियाद पर कायम। एक फिक्र है हवा परस्ती का, वो कहते हैं सियासत हो, हुकूमत हो, कानून हो, वो खुदा से आज़ादी और हवा की गुलामी पे हो। ये तो दो अफकार है। अब इसको कोई कुफर कहे या कोई इस्लाम कहे, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन एक मजहब है, और उस मजहब के उलमा की क़ियादत में एक तब्दीली किसी मुल्क में आ चुकी है। अब अगर ये तब्दीली मुस्तहकम होगी तो सही मजहब के उलमा को भी ये मौका मिलेगा, और अगर इसको आप लोगों ने गिरा दिया तो इसका माना ये होगा कि मजहबी इनकलाब जब नाकाम होगा तो ला मजहब सियासत जो है वो पेशरफ करेगा। तो आप गैर शऊरी तौर पर लामज़हबियत को फरोग़ देगा। मेरा मौक़िफ़ ये था, और मैंने किसी लगी लिपटी बातें भी नहीं की, खुल के मैंने साथों को कहा। कोई मुझे कभी जब उलमाए किराम फतवे लगाते थे तो मैं उनसे गुजारिश करता था कि जनाब मैं अपनी ईमान आप पे फरोख्त नहीं करता हूँ, आपको मेरे ईमान के फरकने का हक तब हासिल है जब आप मुझे उसकी कीमत दें। तो जब मैं आप फरोख्त नहीं करता हूँ तो फिर नकद करने की क्या जरूरत है? आप ज़हमत क्यों करते हैं? और जिससे मैं उजरत मांगता हूँ उसको मेरे ईमान का मुझे भी ज्यादा पता है, मुझे इतना पता नहीं है कि उसको जितना। अपना काम करो, खामखा अपने आपको परेशानी में क्यों डालना। तो ये मुसल्लह तंजीमों के बारे में मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह था कि ये एक दफा मेरे ख्याल में हमारे दो मुफ्ती हजरात जो अब मरहूमीन है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कराची, वो यहाँ कोयटा तशरीफ लाए, और एक नई नवेली तंजीम जो वजूद में आई थी, और उसके जलसे में उन्होंने तकरीरें की। और जब ये नई नवेली तंजीम इब्तिदाई तौर पे बनी थी तो बलूचिस्तान के सूबाई शूरा ने तमाम ज़ैली जमातों को सर्कुलर भेजा था
کہ اس تنظیم کے کسی بھی فرد کو اپنے مدرسے میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دو. کوئی بھی ساتھی چاہے طلباء کا ہو یا علماء کو اچھی بات کی معاونت اس کے ساتھ نہ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کشمیر میں جو جنگ کی آگ ہے وہ ٹھنڈا پڑے تو وہ چائنا میں سیانکیانگ میں نیا آگ سلگائیں گے تاکہ ہمارے روزی روٹی جاری رہے، کیونکہ ہمارا تو گزارا کرائے پہ ہے. تو جب انہوں نے اس کی حمایت کی تو ایک دفعہ ہم شاید مکران جا رہے تھے، مولانا صاحب بھی تھے، اور جب کراچی کا جہاز کراچی سے کینسل ہوا، نہیں گیا، تو ہم نے رات وہیں کراچی میں گزاری. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم ایک مرحوم مفتی صاحب جو تھے کہ ان کے گھر جا کر دوپہر کا کھانا کھائیں اور اس سے یہ گزارش کریں گے کہ بلوچستان کی جماعت کا یہ سرکولر کیا ہے اور آپ کا یہ جلسہ ہے، آپ بتائیں یہ جماعت کا فیصلہ غلط ہے یا تمہارا جلسہ غلط ہے، کون غلط ہے؟ جب وہاں گئے اور کھانا کھایا تو مولانا صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، سید صدیق شاہ صاحب مرحوم بھی تھے، شاید مولانا قمر الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. چند ساتھی ہم رہ گئے اور باقی ساتھی چلے گئے. تو میں نے مرحوم سے گزارش کی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو جلسہ کیا ہے کوئٹہ میں اور جس تنظیم کی آپ نے حمایت کی ہے، صوبائی جماعت کا اس تنظیم میں موقف یہ ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا جلسہ صحیح تھا یا ہمارا جو سرکولر ہے وہ صحیح، کون سا صحیح ہے، آپ صحیح رہنمائی کرتے یا غلط؟ تو جب میں بھی تو شاید ناراضگی کے آثار تھے، تو انہوں نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور فرمانے لگے کہ میری ایک کمزوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکونوا امعا، ہر ایک کے ساتھ نہ دو، لیکن میری ایک کمزوری ہے کہ جو بھی مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لے جاتا ہے میں انکار نہیں کر سکتا. میں سینے پہ پھٹ رہا ہوں، جی چاہتا ہے کہ میں زور کا نعرہ لگاؤں کہ مسلح تنظیمیں فوج کی ہیں، جماعت کی نہیں. مسلح تنظیمیں فوج کی ہیں، اسلام کی. جب جماعت اور فوج میں مخاصمت ہوگا تو یہ فوج کا ساتھ دے گی، جب اسلام اور فوج میں مخاصمت ہوگا تو یہ فوج کا ساتھ دے گی. میں نے کہا آپ نہ زور کا نعرہ لگائیں نہ سینے پہ پھٹیں، لیکن جب آپ کسی مجلس میں ہو صحیح بات تو قوم کو بتا. تو مسلح تنظیموں کے بارے میں میرا موقف یہ ہے. میں پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں، اعلان کہتا ہوں، کوئی ٹکی چھپی بات بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے میں نہیں کہتا ہوں، پیٹھ پیچھے میں کہتا ہوں، نہیں، ان کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ملک نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ جغرافیے کا ادنا سا طالب علم اس کو پتہ ہے کہ مملکت زمین کے اس خطے کو کہتے ہیں جس کے حدود اربعہ متعین ہیں، اور تیسری دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ جس کے حدود اربعہ متعین نہیں ہے. اب آپ کے پاکستان نے ایک آفیشل نقشہ جاری کیا جس میں جموں کشمیر اور لداخ پاکستان میں ہے. انڈیا نے آفیشل نقشہ اس سے پہلے نشر کیا ہے جس میں گلگت بلتستان اور کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ جنگ ہے یا امن ہے، یہ کیا ہوگا؟ اور پھر جس جمعیت علماء ہند کا تسلسل ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس جمعیت علماء ہند کا اس پاکستان کے بارے میں موقف یہ تھا کہ یہ ملک نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اور میں اس کو دھوکہ سمجھتا ہوں. اب کوئی بتائے کہ میں جمعیت علماء ہند کے موقف کا پرچاری اور حامی ہوں یا وہ ہے.
اس ملک کے بارے میں جمعیت علماء ہند کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمان ذبح ہوگا اور پاکستان میں اسلام ذبح ہوگا، اور میں اسی عقیدے اور اسی موقف کا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کے سرحدوں کا محافظ ہوگا اور داڑھی اور پگڑی پاکستان کے نظریے کا۔ نظریہ تو جمعیت علماء ہند کے فکر کے مطابق اسلام کو ذبح کرنا ہے، تو پھر پگڑی اور داڑھی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس کے سامنے لٹائیں گے یا کیا کریں گے؟ جمعیت علماء ہند کا موقف ہے کہ کشمیر میں فساد ہے، جہاد نہیں۔ اسد مدنی صاحب میرے خیال میں، یا اسد مدنی شاید میرے خیال میں تشریف لائے تھے، یا ارشد مدنی، اب یہ مجھے اسد مدنی صاحب، جی اسد مدنی اسد۔ تو میں اور مولانا دونوں رخصت کرنے کے لیے واگا بارڈر کے لیے، پتہ نہیں میں نے پوچھا یا کسی اور ساتھی نے پوچھا کہ کشمیر میں جہاد کے بارے میں آپ کی جہاد نے کہا یہ تو فساد ہے۔ میں نے مولانا کو کہا کہ جمعیت علماء ہند کا سنو ذرا کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ اپنے حالات۔ تو جب جمعیت علماء ہند کا پہلے بھی اور آج بھی کشمیر کے بارے میں موقف یہ ہے کہ یہ فساد ہے اور جہاد نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ لیکن یہ حضرات جو یوم یکجہتی ان کے ساتھ منا رہے ہیں، تو یہ تو جہاد سے ایک قدم آگے بڑھ کے خود اپنے آپ کو بھی اس فساد میں شریک کرتے ہیں۔ تو اب جمعیت علماء ہند کا جو فکری تسلسل ہے وہ میرے وساطت سے جاری ہے یا ان کی وساطت سے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مثلا فلسطین میں مظلوم ہے فلسطینی، میں مانتا ہوں کہ مظلوم ہے فلسطین، اور کشمیر میں بھی کشمیری مظلوم ہے، وہ بھی تو وہ مانتے ہوں گے کہ کشمیری مظلوم ہے۔ تو جس کے ہاتھوں کشمیری مظلوم ہے وہ ہندوستان ہے، اس کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں، تمہاری سفارت وہیں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی سفارت آپ کے پاس ہے۔ اور جو فلسطین کے مظلوم ہیں اس پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی اس لیے کہ اس کی حقیقت ہے مگر مصنوعی طور پہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اگر وہ تسلیم ہو جائے تو وہاں پہ بھی تو خونریزی ختم ہو جائے گی۔ اب تاریخی پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے 2200 قبل مسیح میں ابراہیم علیہ السلام بابل سے، ارک کے شہر سے اپنے بھتیجے سمیت لوط علیہ السلام آتے ہیں اور اس فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو یہاں بساتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے، اسرائیل اس کا لقب ہے، 12 بیٹے اس کے ہیں، اور یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچتا ہے اور مصر میں پھر پورے خاندان کو بلاتا ہے، باپ ماں اور بھائیوں سمیت، وہاں پھیلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کو فرعون کی غلامی سے رہائی کے لیے تھا، وہاں سے نکال دیے گئے۔ اب وہاں سے جب نکال دیے گئے، اب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتا ہے کہ اپنے آبائی وطن ارض مقدس اس میں داخل ہو۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ سارے لوگوں کی اکثریت تھی جنہوں نے کہا تھا کہ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا کہ آپ اور اللہ جا کر کے ذرا زمین کو ہموار کریں، وہاں پہ وہ جو کچھ کرنا ہے وہ آپریشن کر کے جب حالات سدھر جائے تو ہم آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوں گے، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اسی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم،
پہلے یہ اس نے کہا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، تو یہ خون تو بقول اگر اس کے داخلے کا نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو حکم اس سے پہلے دیا تھا، بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اور اللہ جائیں۔ پھر اس مسئلے کے حل کی